उन्हें अल्लाह ताला ने कहा कि ये पढ़ा करो। और मौलवी साहब कहते थे कि मैंने आपको अस्तगफार पढ़ते कभी नहीं सुना। कभी इस्तगफार नहीं करते थे, अब इसकी वजह क्या है? मिर्जा साहब का फरमान है कि अल्लाह मुझे गलती पर एक लम्हे भी कायम नहीं रहने देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। अब रवायत नंबर 1 जो है, कहते हैं बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहिबा ने एक दफ़ा उनसे फरमाया था, हजरत मसीह मऊद ने, कि मुझे मालूम हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, या फरमाया कि बताया गया है मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम बहुत पढ़ना चाहिए। वालदा साहिबा फरमाती हैं कि इस वजह से आप इसे बहुत कसरत से पढ़ते थे, हत्ता कि रात को बिस्तर पर करवट बदलते हुए भी यही कलमा आपकी जुबान पर होता था। खाकसार अर्ज करता है कि मैंने जब ये रिवायत मौलवी शेर अली साहब से बयान की तो उन्होंने कहा कि मैंने भी देखा है कि हजरत मसीह मऊद सुबहान अल्लाह बहुत पढ़ते थे, और मौलवी साहब कहते थे कि मैंने आपको अस्तगफार पढ़ते कभी नहीं सुना। अब 2 चीज़ें आ गई, एक तो ये कि इनकी वालदा कहती हैं कि वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अज़ीम पढ़ते थे, मौलवी शेर अली कहते हैं कि हाँ ये, लेकिन मैंने आपको कभी अस्तगफार पढ़ते नहीं सुना। नीज़ खाकसार अपना मुशाहिदा अर्ज करता है कि मैंने भी हजरत मसीह मऊद को सुबहान अल्लाह पढ़ते सुना है। आप बहुत आहिस्ता ठहर ठहर कर सुकून और इत्मीनान और नरमी के साथ ये अल्फाज जुबान पर दोहराते थे, इस तरह के गोया साथ साथ सिफाते बारी ताला पर भी गौर फरमाते जाते। अब सिलसिला ये कि इन्होंने भी सुना कि वो क्या पढ़ते हैं, मौलवी शेर अली साहब से भी इन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की और अपनी वालदा नुसरत जहां बेगम साहिबा से भी इन्होंने ये चीज़ सुनी। अब इसमें जो पॉइंट है वो सिर्फ ये कि वो इसलिए ये पढ़ते थे बार बार के बकौल मिर्जा साहब के कि उन्हें अल्लाह ताला ने कहा कि ये पढ़ा करो। बसूरत दीगर मतलब उनका अपना कोई ऐसा नहीं था इरादा इस चीज़ का जो जाहिर हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि मतलब मुझे उनके इरादे के इल्म में सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ तस्दीक करती है कि मौलवी साहब आगे चल के कह रहे हैं कि आपको इस्तगफार पढ़ते कभी नहीं सुना। मतलब मौलवी साहब ने सुभान अल्लाह उनको पढ़ते हुए सुना है, लेकिन इस्तगफार पढ़ते हुए। अब ये जो चीज़ें हैं उनके बारे में, ये 3 लोग हैं, 2 इसकी तस्दीक कर रहे हैं, उनकी बेगम साहिबा इस्तगफार का जिक्र नहीं कर रही, ये खुद मुसन्निफ जो हैं मौसूफ ये जिक्र नहीं कर रहे, और मौलवी साहब जो कह रहे हैं उन्होंने इस चीज़ का इजहार कर दिया कि उन्होंने कभी इस्तगफार उनसे सुना ही नहीं। सो सिलसिला ये हुआ कि एक शख्स ने कहा और 2 ने इसका जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब मिर्जा साहब ने कभी इस्तगफार किया ही नहीं, ये चीज़ साबित हो जाती है। अगर कहीं शायबा क्योंकि बात सुभान अल्लाह की हो रही है तो वो कहते हैं कि हाँ जी मैंने भी सुना, लेकिन मौलवी शेर अली ने कहा कि जी मैंने तो इस्तगफार कभी सुना ही नहीं, और इन दोनों ने कभी जिक्र ही नहीं किया, ना इन्होंने ना इनकी वालदा ने जिक्र किया। ये इनकी पहली रवायत जो है उसकी पे ये हमारा। दूसरा है जी, बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहिबा ने कि हजरत मसीह मऊद, ये सफ़ा 3 पे रियली सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब इस पे अगर मैं चाहूँगा थोड़ा सा कमेंट करना, अगर इस पे आप इजाज़त दें। जी ज़रूर। मुझे एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं याद हैं, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मुझे याद पड़ रहा है, मैंने सुना था किसी रिवायत में, किसी अहादीस में, कि किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे को कलमा बताएं, तो आपने मतलब इसको इस्तगफार को जो है ना बेस्ट बताया था कि ये बहुत ही अच्छा जिक्र है और बड़ा बेहतरीन है। अगर किसी दोस्त को वो रिवायत याद हो तो वो कमेंट कर भी देंगे, मुझे अल्फाज मेरे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पक्का कंफर्म याद है कि मैंने ये सुना था। मुझे फिट इन एक बात ये दिमाग में नहीं बैठ रही है जो मैं अहमदी दोस्तों से चाहता हूं कि इस पे गौर करें कि आया इसकी क्या वजह थी। बाकी तो सारी तफसील आपको शेख साहब ने बता दी कि अब इतने लोगों ने कह दिया है तो डेफिनेटली ये बात है कि वो कभी इस्तगफार नहीं करते थे। अब इसकी वजह क्या है, क्या वजह, क्या
ایسا ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب مرزا صاحب کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرنے کی، یا وہ بالکل غلطیوں سے مبرہ تھے، انہوں نے کوئی زندگی میں غلطی نہیں کی؟ اگر ایسا بھی ہو تو کیا مطلب نعوذ باللہ، میں تو وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، مطلب بات کہاں جا رہی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کیسے؟ ٹھیک ہے، آپ نے سوال رکھ دیا ان کے میں نے لیے۔ یہ سوال رکھ دیا اور یہ میرا سوال رہے گا، اور اس کو جی اکرم صاحب پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب جو ہے نا وہ اپنا مشاہدہ یہاں پہ جو ہے نا وہ نقل کر رہے ہیں کہ یعنی کہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہے نا وہ بہت آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر سکون اور نرمی اور اطمینان کے ساتھ یہ الفاظ زبان پر دہراتے تھے، اس طرح کے گویا ساتھ ساتھ صفات باری تعالیٰ پر غور فرماتے جاتے تھے۔ اب یہ جو انہوں نے صفات باری تعالیٰ پہ غور فرمایا ہے، تو کیا اپنی امت کے لیے یا عوام کے افادہ عام کے لیے اس کو کہیں نقل کیا ہے یا اس کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھا ہے؟ یہ آپ سے میرا سوال ہے۔ جہاں تک کیونکہ مرزا بشیر احمد صاحب یہاں پہ جو مرضی کہتے جائیں، ہم نے تو اسی طرح پرکھنا ہے نا۔ ان کا مشاہدہ یہ ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ پہ کیا مرزا صاحب، ہمارا یہ سوال ہے کہ صفات باری تعالیٰ پر مرزا صاحب نے کیا کوئی فصیح و بلیغ کوئی کلام جو ہے نا وہ لکھا ہے یا کوئی کسی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے؟ کوئی واقعاتی شہادت کوئی اس بارے میں موجود ہے، کوئی نقل کی یا اپنا واقعات کی؟ وہ واقعات کی تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں اکرم صاحب سمپل احمدی حضرات یہ جواب دے دیں گے کہ جی مرزا صاحب کی 83 کتابیں دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ حتیٰ کہ جو مولی اپنا پیر میر علی شاہ صاحب کو جو چیلنج دیا تھا کہ جی سورہ فاتح کی تفسیر کر لیں، اس پہ اجاز احمدی لکھی اور یہ وغیرہ، تو اس کے حق میں وہ ساری وہ باتیں کر دیں گے کہ یہ چیز ہے۔ جہاں تک فاروق نے ایک مطلب چیز کے مطلب رسول اللہ کے حوالے سے کہ ان سے پوچھا گیا، تو احادیث میں بہت سے آتا ہے کلمات کا کہ یہ افضل الذکر ہے، مطلب بہت سے کلمات ہیں کہ ان کا ذکر کرنا جو ہے بڑا افضل ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگوں نے گھروں پہ بھی لگائے ہوئے یہ چیزیں وغیرہ کی ہوئی ہیں۔ مقصد ہے ان میں سے کچھ بھی کر لیا جائے، کسی بھی روایت کو لے لیا جائے، حدیث کو لے لیا جائے، یہاں پہ جو بات وہ کر رہے ہیں، وہ جو بتانا چاہ رہی ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے اوپر مولوی شیر علی صاحب کا یہ فرمانا کہ جی میں نے ان کو استغفار کرتے ہوئے، استغفار سے مراد ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی، کمیوں کی، کوتاہیوں کی، کچھ مطلب سہون بھی جو کچھ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے اس کی معافی، اور اللہ سے ان چیزوں کی مغفرت چاہتا ہے کہ میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا جائے، درگزر کا سلوک کیا جائے۔ تو مرزا صاحب استغفار نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اس پہ لازم یہ چیز انسان کے ذہن میں آئے گی کہ مرزا صاحب بذو میں خود اپنے آپ کو اتنا سمجھتے تھے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں کچھ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ نہیں شیخ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ مرزا صاحب کا فرمان ہے کہ اللہ مجھے غلطی پر ایک لمحے بھی قائم نہیں رہنے دیتا۔ ابھی میرے سامنے نا میں نے ایک حدیث دیکھی، اب آپ کو یاد ہوگا مرزا صاحب ساری زندگی مختلف پریشانیوں میں، بیماریوں میں، اور میں اس میں کوئی بھی ایسا ان کی فیلنگس ہوا بالکل نہیں ہرٹ کرنا چاہتا، جس طرح شیخ صاحب نے بھی پہلے بات کی کہ وہ کیا بیماریاں تھیں، لیکن سب کو پتہ ہے جو مسئلے مسائل ان کی زندگی میں گھریلو پریشانیاں جو چل رہی تھیں۔ تو ایک حدیث ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اب جب میں دیکھتا ہوں کہ صاحبزادے فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے زندگی میں کبھی استغفار نہیں کیا، تو مے بی از دیٹ وائی کہ مرزا صاحب کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو کیا شیخ صاحب یہ وجہ ہو سکتی ہے اکرم صاحب؟ اور اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں یہ ایک سوال ذہنوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہو، یہ آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا یا کوئی بھی پریشانیاں، کہ بندہ میری طرف واپس آتا ہے،
استغفار کرتا ہے, میری ذات کی طرف لوٹتا ہے, رجوع کرتا ہے کہ نہیں؟ اینڈ مرزا صاحب ہی از لائک نو, میں نہیں یہ کام کرنے والا, میں پوری زندگی میں نہیں بھائی یہ کروں گا ہی نہیں, مجھے ماننا ہی نہیں ہے. تو اٹس جسٹ اندر سائڈ, اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ سوال چھوڑ دیں, اس کی وجہ یہ ہاں جی, میں نے فیصلہ نہیں سنایا, میں نے سوال چھوڑا ہے, جسٹ سوال چھوڑ دیں, بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ اگر ہم ہر سوال کا اپنی طرف سے یہ جواب, ہمیں چاہیے کہ ہم سوال چھوڑ دیں اور احمدی حضرات جو ہیں وہ مطلب اس کے جواب کے ساتھ آئیں, یا دوسرے لوگ کہ بھئی یہ کیا ہے, کیا یہ اصل چیز جو ہے یہ سوچنے پہ کسی انسان کو اس کی طرف توجہ دلانی. میں جو ہمیشہ احمدیوں کے لیے لکھتا رہا ہوں اور لکھتا ہوں کہ سوچ احمدی سوچ, اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ ہی انسان کے اندر تبدیلی لے کے آتی ہے. جو سوچتا نہیں ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. سوچنا جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. ہم چھوڑ دیتے ہیں سوال کہ اگلا کرے, ہم نے اپنا ایک آئیڈیا یا اپنے ذہن میں جو آئے گا وہ دے دیں گے, تو جو کہ obviously ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا, اور ہمارا حق ہے کہ ہم وہ کہہ دیں, لیکن اتنا ہم لمبا نہ لے کے چلیں اس کو کہ بھائی وہ کہیں جی دیکھیں آپ نے فیصلہ سنا دیا. ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے. نہیں ایگزیکٹلی, بالکل شیخ صاحب, اس چیز کے تو میں ذاتی طور پہ بھی خلاف ہوں. ہم فیصلہ نہیں سنا رہے, ہم سوال چھوڑ رہے ہیں. اور اس بات کو میں آپ دونوں صاحبان کی اجازت سے میں بس اس کے اوپر ختم کرتا ہوں, پھر ہم اگلی روایت کی طرف بڑھیں گے. ایک حدیث ہے اور اس کو بھی جسٹ میں ایز اے سوال چھوڑ رہا ہوں, میں پھر سے کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا, کیونکہ ہمارا اس سیریز کا مقصد فیصلے سنانا نہیں ہے, اپنی رائے رکھنا ہے اور آپ کو سوچنے پہ تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا ہے کہ سوچئے, ایسے ہی سوتے مت رہیے. سو دا حدیث گوز لائک دس, اور یہ بڑی کامن پریکٹس ہے, ہر مسلمان کو پتہ ہے. میں خود حیران ہوں, پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی. اور احمدی بھی نماز پڑھتے ہیں نا, مرزا صاحب بھی میں بلیو کرتا ہوں پڑھتے ہوں گے نماز, تو کیا کرتے ہوں گے؟ یہ سنت چھوڑ دی تھی کیا مرزا صاحب نے؟ ہر مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے نماز پڑھنے کے بعد ہم اکرم صاحب کیا کرتے ہیں؟ باواز بلند 3 دفعہ کیا کہتے ہیں ہم اکرم صاحب؟ بالکل یہی کلمات, استغفر اللہ, ملتے کلمات, استغفر اللہ اکبر, and then 3 times استغفر اللہ. So the hadith is like that, whenever messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam finished his salat, he would beg forgiveness 3 times by saying astaghfirullah, and then he would say Allahumma anta salam wa min, and وہ دعا ہے پھر آگے وہ کنٹینیو رہتی ہے. تو یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کنٹینیو سنت ہے 5 نمازوں کے بعد, اور کبھی نفل نماز کے بعد بھی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایسے ہی کرتے تھے. سو میں کوشچن یہ چھوڑتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اسی چیز کو, کہ جو دیکھیں شیخ صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب خود کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ میں غلطی پہ ہوں, تو کوئی بیوقوف ترین بالکل کم ایمان کا مسلمان بھی یہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے استغفار کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی غلطی یا اس طرح کی, نو ناٹ ایٹ آل. لیکن کیوں؟ اور مرزا صاحب پھر خود کو کہاں رکھتے تھے؟ سوری, پھر آپ بہت ان چیزوں پہ نا بڑے سوال ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ رسول اللہ استغفار کرتے تھے, اسی پہ اب وہ آگے سے باتوں سے بات نکلتی چلی جائے گی اور ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. سورہ فاتحہ کے اندر جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہر نماز میں مطلب جیسے ہی مطلب انسان قیام کرتا ہے, تو اس کے بعد سب سے پہلی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, مطلب اس چیز پہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کا رسول جس پر یہ قرآن نازل ہوا, اللہ کا وہ رسول جو یہ سارا دین جس پر نازل ہوا, وہ دن میں کتنی مرتبہ, مطلب ہم 5 نمازوں کا ذکر کرتے ہیں, 5 نمازوں کی رکعات لے لیں, مطلب جتنی بھی اس کا ٹوٹل کر لیں, ہر ایک میں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اب سیدھے راستے کی دعا کون کرتا ہے؟ کیا ہم یہ سوال رکھ لیں گے؟ یہ میں مرزا صاحب کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ رسول کریم سیدھے راستے پہ نہیں تھے, جو ہر وقت یہ بات کرتے تھے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ, جبکہ وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے وہ خود آئے تھے, سیدھا راستہ لے کے آئے تھے. زبردست سوال, اور اس سوال کو
بس سوال چھوڑ دیجئے شیخ صاحب، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا جواب ملے. اینڈ لیٹس ناٹ گو تھرو دا ڈیٹیلز. ایسے تو واقعی بہت باتیں نکلتی آئیں گی. تو اکرم صاحب اگر آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا، آپ اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، پھر ہم اگلی روایت پہ آئیں گے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ استغفار تو نہیں کرتے تھے، البتہ اگر کسی مولوی کے ہتھے چڑھ جاتے تھے نا تو وہ ان سے باقاعدہ لکھواتا تھا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، اور وہ 1894 میں اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور 7 سال مسلسل اس بات پہ وہ قائم رہے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں اس کے کہ اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا وہ غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتا. یہ 7 سال والی بات جب آگے روایتیں آئیں گی ہم کریں گے ثابت وہاں پہ. اچھا چلیں، یہ میں پھر وہی کہا، آپ بات ایسی کر دیتے ہو میرے دماغ میں اور چیزیں آ جاتی ہیں. شیخ صاحب بات سے بات نکلتی ہے تو پھر کرنی پڑتی ہے. آپ کریں، آپ آزاد ہیں، میں آپ کو روک رہے، میں تو صرف اپنی مجبوری بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. کہ جو شخص، ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا مدعی، ایسا دعوے دار جو اپنی ذات کو منواتا ہو نا، اس کی سب سے بڑی نشانی سچے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے. اس لیے اس کے بھولنے کا، اسے کچھ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو خود سے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا. عام بندہ بات کر کے بھول جائے تو مطلب who cares، لیکن ایک کلیمنٹ جو ہے وہ، آپ نے کہا جی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ اللہ مجھے قائم نہیں رہنے دیتا. اب اللہ پہ یقین ہو اور اللہ نے مطلب اپوائنٹ کیا ہو تو یقیناً وہ نہیں رہنے دے گا. تو جو بندہ اس میں ہی غلط بیانی سے کام لے رہا ہو تو اس کے ساتھ تو یہ چیزیں پیش آئیں گی. صرف یہ بات کہنا چاہ رہا تھا. جی